बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ और प्रोग्राम है इख्तिलाफ। आज हम बात करेंगे कि एक दफ़ा फिर के हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का अमल शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ जो मुज़ाकरात का अमल शुरू किया गया उसका अगला दौर 2 जनवरी को जो है दोबारा शेड्यूल किया गया, और उस हवाले से एक पीटीआई की जानिब से तो कुछ लोगों ने इसमें शिरकत नहीं की, कुछ बैरून मुल्क होने की वजह से, कुछ अदालतों में पेश होने की वजह से, कुछ दीगर नागुज़ीर वजूहात की बिना पर जो है वो पीटीआई के जो वफ्द है, जो कमेटी तश्कील गई है, उसके अरकान मुकम्मल नहीं थे। ताहम दूसरी जानब अगर हम देखें तो हुकूमत के 10 रुकनी जो वफ्द है वो मुकम्मल था। जो स्पीकर नेशनल असम्बली की सरबराही में उन्होंने ये मीटिंग की, और अब ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन की जानब से जो है वो मुतालबात तहरीरी सूरत में पेश किए जाएंगे। वो मुतालबात क्या होंगे? आज एक वफ्द जो है वो जाकर मिला बानी पीटीआई से भी, और जेल में उनकी मुलाकात हुई। इस सिलसिले में हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए आज जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनमें हमारे ब्यूरो चीफ और सीनियर तजिया का जनाब यासिर शहजाद साहब, और जनाब हमारे इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड अब्दुल वहीद डोगर साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले यासिर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि बानी पीटीआई से आज वफ्द भी मिला है, बुशरा बीबी भी उस वक्त में शामिल थी, और उनसे जो है ये जो मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ है और इसके दूसरे दौर के हवाले से भी कोई गुफ्तगू की है। क्या अंदर के मामलात हैं, क्या आपकी मालूमात हैं कि कैसे उनकी क्या आपस में गुफ्तगू हुई है? तो बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने मुझे मदद किया। देखें, ये जो मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है, पहले तो ये बहुत खुश आइन है। अगर ये तसलसल जारी रहा तो कुछ लग रहा है कुछ तीनों पार्टियों की तरफ से जो शरारती टोला है वो इस अमल को सबूतार करने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह जो हैं वो इस दफ़ा बड़े पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। इस तमाम मामलात को ख़त्म करने के लिए राना सनाउल्लाह खान जो है फुल एक्टिव हैं, और उनकी कोशिश हो रही है कि ये जो मामलात हैं आगे बढ़े। उनका जो बयान है कि हम इस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड रख के ये जो मुज़ाकरात है इसे आगे बढ़ाएंगे, ये एक अच्छा मेरा ख्याल राना सनाउल्लाह का बयान है। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग के ही कुछ अरकान जो हैं इसको इस मुज़ाकराती कमेटियों को गलत ह्यूमन फैला के ये जो अमल है शुरू होने से पहले ही ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपने देखा कि बानी पीटीआई से भी जो इनके सियासी अरकान हैं उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में ये पूछा जा रहा था कि जो पीटीआई की तरफ से, तरीके इंसाफ की तरफ से क्या पॉइंट रखे जाएंगे उस मुज़ाकरात में। तो ऐसे अगर आप देखें तो इस टाइम सिमत तो बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि ये सब कुछ मेरा ख्याल ये है कि अगर ये मुज़ाकराती अमल अच्छे तरीके से शुरू हो जाता है और अच्छे तरीके से आगे बढ़ता है तो जितने भी मामलात हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा जो आपके स्पीकर कौमी असम्बली हैं या सादक साहब, राना सनाउल्लाह साहब, लेकिन कुछ इसमें देखें कुछ गवर्नमेंट ने भी वो लोग इस कमेटी में रखे हैं जिनको जब से ये गवर्नमेंट बनी है उनसे पूछा ही नहीं जा रहा था। जैसे जो सालक साहब हैं, क्या कहते हैं, नवीद कमर साहब हैं, 26वीं तरमीम में इनके नाम भी नहीं थे। एमकेएम के कुछ लोग हैं जिसको 26वीं तरमीम जब आइन 26वीं तरमीम का बना था इनसे पूछा भी नहीं गया। ठीक, और मैं ये समझता था कि ये बड़ी मुख्तसर सी कमेटी होनी चाहिए थी, और इसमें काफ़ी कदवर लोग बैठा के, चंद कदवर लोग बैठा के साहब वो उन्होंने अपने इत्तेहादियों को भी ज़रा ऑन बोर्ड लिया है ना। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, लेकिन अभी जो मुज़ाकराती अमल शुरू होने लगा है काशिफ, ये बात बोलने वाली नहीं है कि ये ऐसा नहीं है कि ये कल बैठेंगे और ये कमेटी जो है फैसला करके आगे चली जाएगी। ठीक, ये अमल चलेगा 2-3 महीने। ठीक, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि ये मुज़ाकराती कमेटी बैठेगी और कोई खेल खेलेगी। आपको इसमें कुछ सीरियस तहरीरी वो कह रहे हैं ना मुतालबात इसमें पेश करेंगे अगली मीटिंग में 2 जनवरी को जो होगी। देखें, पहले एक अहम पहलू ये भी है यासिर साहब कि 6 को फैसला भी आना है 190 मिलियन पाउंड का, उससे पहले एक दूसरी मीटिंग होने जा रही है। पहले तो मतवक्को यही था कि कल ही फैसला आ जाना था। गुज़िश्ता रोज़ जो गुजरा है आपको पता है कि बड़े ज़्यादा शेर अफजल मरवत का बयान पढ़ लें, क्या कहते हैं, अलीमा खान का बयान पढ़ लें, उनमें तो उन्होंने 14 साल की सज़ा भी सुना दी हुई है।
اصل میں یہ جو پہلے ہی واردات ڈال جاتی ہے نا، تحریک انصاف کے لوگوں کو، تحریک انصاف کے جو اس ٹائم سربراہ بنے ہوئے ہیں، جو بونے تحریک انصاف کے بونے، جن کو بہت قدور سیٹیں مل گئی ہوئی ہیں، سیاسی ان کے بیانیہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح. مطلب میں نہ مانو والی گیم چل رہی ہے. صحیح. اور آپ نے دیکھا کہ کچھ یہ کل سے سوشل میڈیا میں ایک بات پھیلائی جا رہی ہے کہ عمران خان معافی مانگ رہے ہیں، عمران خان نے معافی مانگ لی ہے، عمران خان معافی مانگ چکے ہیں، اور وہ تو کہتے تھے ریاست مدینہ بنائیں گے، جھکیں گے نہیں. دیکھیں ہم لوگ کسی طرف بھی خوش نہیں ہو رہے. پہلے یہ بات ہمیشہ سے تحریک انصاف سے کہی گئی ہے کہ جب تک سیاسی پارٹیاں نہیں بیٹھیں گی تب تک جمہوریت جو ہے وہ مضبوط پلر نہیں بنے گی. کسی بھی پوری دنیا میں جمہوریت بنانے کے لیے سیاسی پارٹیاں ایک جگہ پہ ہوتی ہیں. صحیح. ہمارے جو دیکھیں آپ کل سے آپ دیکھ لیں کہ کل والا جو مذاکرات تھے وہ ابھی پوری طرح شروع بھی نہیں ہوئے، اور سوشل میڈیا میں کرٹیسائز شروع کر دیا تحریک انصاف کے لوگوں نے تحریک انصاف پہ. یہ دیکھیں نا، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے تحریک انصاف کے اوپر ہی بانی پی ٹی آئی کو بھی نہیں کل بخشا گیا، ان کے خلاف بھی پروپیگنڈا چلایا گیا کہ وہ جھک گئے ہیں، وہ معافی مانگیں گے. یعنی مطلب آپ کہاں پہ ریاست کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آپ کوئی ون مین شو چلانا چاہ رہے ہیں؟ آپ پاکستان کو کون سا نظام دینا چاہ رہے ہیں؟ اب ہمیں آگے بڑھنے کے لیے بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے پاس دوبارہ بھی آؤں گا. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو مذاکراتی عمل شروع ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کتنے، جیسے یاسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اتنی جلد مکمل ہونے والا عمل نہیں ہے، اس میں مذاکرات کے 1 سے 2 سے 4 سے زیادہ ادوار ہوں گے. کیا آپ کو لگتا ہے اتنے پیشنس کے ساتھ بانی پی ٹی آئی اس معاملے کو چلنے دیں گے کہ مزید ادوار ہوں اس کے؟ دیکھیں سر کاشف صاحب، بات یہ ہے کہ مذاکرات میں حکومت کو جلدی ہے. بظاہر جو دکھائی دے رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی جلدی کوئی نہیں ہے اس میں. صحیح. پی ٹی آئی جس طرح یاسر صاحب نے بھی کہا کہ جو ان کے سیاسی امور کے وزیر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، وہ کافی سرگرم ہیں اس تمام تر معاملے کو لے کر کے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی تو نگران آپ کے انٹیریئر منسٹر تھے رانا ثناء اللہ، اور ان کی جو اس وقت سٹیٹمنٹ آتی تھی، جس طرح ایک اس میں آپ کو عنصر دکھائی دیتا تھا ایک اشتعال انگیزی کا، انتشار کا، یعنی کہ سوشل میڈیا پر رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کو لے کر کے جو ایک بدتمیزی کی جاتی تھی، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا تھا. تو اب ان کا بھی تھوڑا سا سافٹ ویئر جو ہے وہ چینج ہوا دکھائی دے رہا ہے. وہ بھی اب مذاکرات کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب چونکہ جس طرح جو پی ٹی آئی ہے ان کے مطالبات تو سامنے آ چکے ہیں، وہ اخبارات کی شاہ سرخیاں بھی بنے، ٹی وی چینل ٹکرز بھی اس پر چلائے، بہت سارے پروگرامز بھی ہوئے، لیکن اب تک جو حکومت کے مطالبات ہیں وہ سامنے نہیں آئے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت کے بہت سارے وزراء، خاص طور پر رانا ثناء اللہ جو ہیں، ان کی جو الفاظ تھے یا ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ مطلب تھوڑے سے خوف زدہ دکھائی دے رہے تھے کہ مطلب اگر یہ خان باہر آ گیا نا تو چھوڑے گا کسی کو نہیں. تو اب اس بات کی یقین دہانی بانی پی ٹی آئی نے کروانی ہے. تو میرا خیال ہے کہ چاہے حکومت ہے یا اپوزیشن، ان کو فراغ دلی کا، اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے دیکھنا چاہیے، سامنے دیکھنا چاہیے. ملک کے معاشی جو صورتحال ہے، داخلی سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے آج ہماری قوم جو ہے وہ جن مسائل کا شکار ہے، تو حکومت کی اور اپوزیشن کی نظریں ان مسائل کی طرف ہونی چاہیے کہ نہ کہ ماضی میں ہونی چاہیے کس نے ہمیں فلاں کہا تھا اور اس نے اب یہ کہا ہے یا یہ باہر نکل کے ہمیں نہیں چھوڑے گا. تو گراؤنڈ تیار ہے. تو جتنے بھی یہ لوگ ہیں، خاص طور پر جب میں اب ان کو کیا کہوں،
یہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیشین ہیں یہ جمہوریت کے کفی ہیں، یہ جمہور کے نام پر انہوں نے تقریباً 2.5-3 سال سے ملک میں ایک تماشا برپا کر رکھا ہے، اور یقین کریں کہ اب بھی جب یہ احتجاج کی کال ہوتی ہے تو گھر میں بچے پوچھتے ہیں کہ آج باہر کیا ہو رہا ہے، تو اب تو فیملیز نے بھی گھروں میں ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیا کہ آج فلاں روڈ پہ باہر ایک نیا تماشا لگا ہے۔ تو یہ جو تماشا کلچر جو ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کسی بھی پارٹی کا کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے، چاہے اس کا سیاست کے سے تعلق ہے یا مذہب سے، تو اس کو جو شرپسند عناصر ہیں وہ احتجاج کی آڑ میں جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس سرکاری املاک کو جو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو وہ بھی اس غریب عوام کی جیبوں سے جاتا ہے۔ تو لہٰذا سنجیدگی بہت ضروری ہے حکومت کو، اور جن لوگوں نے ان کو بٹھایا ہے کہ آپ آئیں بیٹھیں مذاکرات کریں، تو ان کی جو نیت ہے وہ بھی صاف دکھائی دے رہی ہے کہ 2.5-3 سال میں پاکستان نے بحیثیت قوم بہت کچھ سیکھا ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا مزید جو ہے وہ تجربات کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے جو معاشی معاملات ہیں خاص طور پر وہ آئندہ آنے والے دنوں میں بڑے ہی مطلب ان کی جو صورتحال ہے وہ کریٹیکل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ تو سیاستدانوں کو اپنی تمام جو سیاسی لٹیگیشن ہے اس کو پوسٹ پون کر کے، اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کیا یہ چیزیں مذاکرات کے بعد فوری کور اپ ہو جائیں گی، تو سر مذاکرات کے بعد چونکہ کورٹ میں کیسز پینڈنگ ہے تو اس تمام چیزوں کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ درکار ہوگا، سال ایک لگ جائے گا ان چیزوں کو وائنڈ اپ کرنے میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا۔ یاسر صاحب، یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے ممکنہ مطالبات جو کہہ رہے ہیں تحریری مطالبات ہم پیش کریں گے جو اگلا ہے اجلاس، اس میں ہم نے سٹارٹنگ میں دیکھا تھا کہ بانی پی ٹی آئی یہ فارم 45-47 کا بھی ان کا شور تھا کہ اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، فارم 45، اور ہمارے جو لوگ جیتے ہوئے ہیں ان کو بٹھایا جائے اسمبلیوں میں، دوسروں کو فارغ کیا جائے۔ تو ان سے وہ تو بظاہر اب اس مذاکرات میں اس کا شور کافی حد تک ختم ہو چکا ہوا ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے مطالبے سے بھی پیچھے ہٹیں گے کچھ حد تک یا نہیں؟ دیکھیں کاشف، اصل جو ایشو یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی مین ایشو ہے۔ جب یہ معاملہ ریزالو ہو رہے ہوں گے تو ظاہر کی بات ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہوگی، نئے الیکشنوں کی طرف جائے گی۔ جیسے وحید نے کہا کہ 1 سال 6 مہینے، وہی میں نے کہا لمبی ایک چلے گی، صرف پرامن رہنے کا طریقہ یہ ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ این آر او مانگ رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس ٹائم کہ جیسے آپ نے پیچھے بیان سنا ہوگا فیصل واڈا صاحب کا کہ جی ہم نے پلیٹلس کی جو رپورٹ تھی ہم نے خود بنائی تھی، لیکن ہم لوگ میٹھا میٹھا حب اور کوڑا کوڑا تھو تھو کرتے ہیں۔ فیصل واڈا صاحب جب تحریک انصاف کے منسٹر تھے تب ان کے بیان کیا تھے، جب وہ نہیں تھے تب ان کے بیان کیا ہے، لیکن ہم ان کے بیانوں کو ہمیں سننا چاہیے، سیریس لینا چاہیے، کیونکہ وہ اس ٹائم ایک اقتدار پارٹی کے منسٹر تھے، ایک وزیر تھے، وفاقی وزیر تھے۔ ان کے بیان میں یہ آیا کہ میں نے اور یاسمین راشد نے مل کے جو میاں نواز شریف کی پلیٹلس کی رپورٹ تھی وہ تیار کی۔ اچھا، اب اس ٹائم بھی این آر او لیا گیا، تو بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ بھائی ابھی تک میں جو اکثر بات کرتا ہوں کہ ہمارا جو اکائی ہے، ہمارا جو ایک بڑا مضبوط ادارہ ہے فوج، پھر ان کو کیوں یہ گندا کرتے ہیں؟ ہر دفعہ جب این آر او ہی مانگنے ہیں، انہوں نے معافی نامے ہی لکھنے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے قدموں میں ہی گرنا ہے، تو پھر یہ لوگ کس چیز کا عوام کو لے کے تماشا کرتے ہیں؟ صحیح۔ آپ دیکھیں کہ آپ اس بات کو اس دفعہ مانیں کہ جو انہوں نے مطالبات رکھ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ کہ چیف جسٹس نوٹس لے گا، نوٹس لے کے سارے کیس ختم؟ چیف جسٹس نہیں، آئینی عدالت کا جو اس ٹائم سربراہ ہیں وہ ان سے نوٹس لے کے دیں گے، نوٹس لے کے جناب سارے کیس ختم ہو جائیں گے اور بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے۔ یہ بات بھولنے والی نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے جو کیسز میں ان کی ضمانت ہوئی ہے ان کے ٹرائل بقایا ہیں ابھی، وہ ایک لمبے ٹرائل چلنے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں نا، آپ پرسوں آج سے 2 دن پہلے نیب نے
میاں محمد نواز شریف اور آصف علی زرداری کی جو گاڑیاں لی تھی توشہ خانہ سے، وہ ریفرنس دوبارہ کھول دی ہے. تو ہم لوگوں نے نا ہر جگہ پہ کنڈی اڑائی ہوئی ہے کہ کون سی پارٹی جانی ہے اور کون سی پارٹی آنی ہے، اور کس ٹائم کس پارٹی کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، کس پارٹی کو ہم نے اقتدار میں لے کے آنا ہے. اور یہ بھی ایک مکمل سچ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہر گورنمنٹ میں. اب ان کو بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ جو بھی سیاسی پارٹی آئے وہ ان کو ساتھ لے کے چلے گی تو وہ جو ہے آپ کی معیشت بھی چل سکتی ہے، آپ کا آئین بھی چل سکتا ہے. یہ اب پیچھے اس کے یہ جو 26ویں ترمیم میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک بہت المیہ المیہ تھا. اگر سوچا جائے تو بہت بڑا جو آئین تھا، جو بڑے دھکے تھے، پاس کروا لیا گیا. اب جو بانی پی ٹی آئی ہے، آپ دیکھیے گا کہ سب سے پہلی شرط ہی ان کی یہ ہے کہ یہ 26ویں ترمیم ختم کی جائے ساری چیزوں کے بعد. صحیح. کیونکہ ابھی بھی ہم اپنا میرا جج اور آپ کا جج یہ کھیلنے پہ لگے ہوئے ہیں. ابھی بھی ہم لوگ اپنے بیانات سے، ایسا نہیں ہے کہ یار کوئی جاتا ہے کوئی آتا ہے، کئی چیف جسٹس گئے ہیں، کئی آئے ہیں، ادارے اپنی جگہ موجود ادارے رہتے اپنی ہیں. جگہ موجود ہوتے ہیں، اور ایسا بالکل نہیں ہے. لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 2 فیصلے ہمارے حق میں آ گئے ہیں تو یہ جو جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے یہ گڈ ہیں، اور 2 فیصلے خراب کر دیے تو وہ بیڈ ہیں. اور ہمیں یہ کلچر سے باہر نکلنا پڑے گا. صحیح. اور میں جہاں تک میرے ریسورس اور میرے جو ذرائع یہ بات کر رہے ہیں، میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ ہر لحاظ سے ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ایک فریقین کے درمیان بد اعتمادی کے جو باعث ہے، فوری تو کوئی بڑی پیش رفت کی توقع نہیں ہم کر رہے کہ ہوگی، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کا آغاز جو ہے سیاسی بے یقینی کی صورتحال کو ختم کرنے میں معاون کردار ادا کرے گا؟ دیکھیں کاشف صاحب، جو جس بانی پی ٹی آئی کو میں اور آپ جانتے ہیں یا پبلک جانتی ہے، وہ بڑا ضدی آدمی ہے. اس کو رہائی کی آفرز کافی دیر سے ہو رہی ہیں. صحیح. اور وہ کسی صورت بھی ان کے ہاتھوں رہائی کو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی صورت قبول کرے گا. نہیں چونکہ ڈاکٹر صاحب میں ادھر بات کاٹ رہا ہوں، آپ پورا جملہ نہیں استعمال کرے. رہائی کی آفر ان کو ہو رہی ہے، لیکن رہائی کے ساتھ صرف ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، جس پہ وہ اعتراض رکھ رہے ہیں. رہائی کے لیے انہوں نے کوئی اعتراض نہیں رکھا. جو ان پہ شرطیں رکھی جا رہی ہیں، جس پہ ان کو 2 شرائط ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ انہیں 2 چیزیں بتائی گئی ہیں. ایک، آپ یہ ملک چھوڑ دیں، جس طرح 1999 میں میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا. اور دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ بنی گالا یا اپنے پنجاب کے کسی جگہ پہ آپ نظر بند ہو جائیں گے اور لکھ کے دیں گے کہ آپ جب تک نظر بند ہیں کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کریں گے. دیکھیں یہ 2 علیحدہ پہلو ہیں. تحریک انصاف کا پہلے سے لے کے آج تک اگر بانی پی ٹی آئی رہائی نہیں ہونا چاہ رہے تھے تو بھائی یہاں پہ جو آپ کا ڈی چوک کے اوپر یہ انتشاری ٹولہ کیا کرنے آیا؟ آپ نے کل 3 درخواستیں سپریم کورٹ میں جمع کروا دی 26ویں آئینی ترمیم کی. درست کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آپ رہائی نہیں چاہتے تو پھر یہ ختم کرنے کے لیے. ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ میں ملک چھوڑ کے جاؤں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں جیل سے باہر آتے ساتھ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھوں اور صبح پی ٹی وی پہ بیٹھ کے خطاب کروں اور اپنے سیاسی مخالفین کو جو ہے وہ ایک دفعہ پھر انتقام کریں. جو ہیں وہ آپ کے پڑوسی بھی ہیں. آپ بنی گالا میں دونوں کا گھر کا اتنا کوئی فاصلہ، زیادہ فاصلہ نہیں ہے. آپ کی ان کے ساتھ قربت بھی رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جس بانی پی ٹی آئی کو جانتے ہیں، وہ جن کو چور، ڈاکو، لٹیرے کہتا رہا ہے کہ وہ ان سے ریلیف لے گا؟ وہ دیکھیں انہی سے ریلیف لینے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے. اگر دیکھیں پہلے بانی پی ٹی آئی کے آپ سارے بیان پڑھ لیں، ان بیانوں میں وہ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ ان کو بٹھایا دونوں کو. دیکھیں ابھی معاملات کچھ ہو رہے ہیں.
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے سیاسی لوگ ہیں جن کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے, جو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں, وہ لوگ آگے آئے ہیں. لیکن ڈائریکٹ جو دیکھیں, جو ڈائریکٹ لوگ ہیں, ڈائریکٹ اس ٹائم تک, ابھی تک, آج کی ڈیٹ تک اسٹیبلشمنٹ نے کوئی دخل عمل نہیں کیا ہے. آپ کے 25 لوگوں کو سزائیں سنا دی گئیں, 25 لوگوں کو سزائیں سنا دی گئی. ڈوگر صاحب تو کہتے ہیں یاسر صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر یہ بیٹھ ہی نہیں, اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ رکھا گیا. دیکھیں دو چیزوں میں فرق ہے. آن بورڈ اور 2000 جب میاں صاحب نے ریلیف لیا اور پاکستان میں آئے تو بی بی شہید ان کا بڑا کردار تھا. وہ امریکہ گئیں, امریکہ کے بعد وہ لندن گئیں. آپ کو یاد ہوگی وہ سٹوری. جی جی, وہاں پہ مساق جمہوریت رکھی گئی, ٹھیک ہے, معاہدہ ہوا. یو کے گئیں بی بی, جس بی بی کے اوپر الزامات لگائے گئے. دیکھیں پیپلز پارٹی کی ایک جمہوریت کا ایک سفر تو بہت لمبا ہے نا, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. بی بی گئیں وہاں پہ, بینظیر بھٹو شہید میاں صاحب کے گھر گئیں, وہاں پہ مسوق جمہوریت رکھی گئی اور این آر او ملا. اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت, جو مشرف صاحب نے کی. تو اب جو ہو رہی ہے, دیکھیں اب معاملات کچھ ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے جو طریقے انصاف کے جو وکیلز ہیں, جو ان کے کیس لڑ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ کئی کیسوں میں وہ طریقے لے کے چلے جاتے ہیں. دیکھیں وہ بات وہ دیکھیں آپ دیکھیں, نہیں, اب بانی پی ٹی آئی تو باہر نہیں ہے. اب جب آپ کوئی ادارہ یا جماعت سنبھال رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ان کے نیب ہوتے ہیں وہ سارا کچھ چلا رہے ہوتے ہیں. آپ ٹی وی دیکھیں, کل شیر افضل مروت صاحب کھڑے ہوتے ہیں 3 دن پہلے پارلیمنٹ میں اور کہتے ہیں ہم قدم آگے بڑھا رہے ہیں, ہمیں بانی پی ٹی آئی نے اجازت دے دی ہے, اب جو ہے ہمیں نرم رویے کرنے چاہیے. خواجہ اسد صاحب بہت پیارے بھائی ہیں لیکن یہ منہ سے آگ اگلتے ہیں. اور یہیں پہ خواجہ اسد صاحب اٹھ کے کہتے ہیں کہ اوکے, میں اب آگ نہیں اگلتا, مجھے اگر پیار ملے گا تو میں بھی, مجھے چمی ملے گی میں بھی چمی لوں گا. دیکھیں یاسر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ بہت بڑا المیہ ہے. حالانکہ قومی سلامتی کے اداروں کا آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں اپنی حکومتوں میں عمل دخل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں جس سیاستدان کو حکومت سے نکالا جاتا ہے یا حکومت سے وہ باہر جاتے ہیں, عدم اعتماد آتی ہے, ایک سیاسی سسٹم سے ان کو نکالا جاتا ہے, یا پھر کوئی جرنلسٹ ہو اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہ ہو, اسے کوئی شہر میں جانتا نہ ہو, تو وہ مشہور ہونے کے لیے, سستی شہرت کے لیے یا اپنے اقتدار کی ہوس کو کم کرنے کے لیے وہ تمام تر بیہودہ قسم کے بے تکے الزامات عائد کرتے ہیں آپ کی قومی سلامتی کے اداروں کے اوپر, جو کہ غیر مناسب ہے, نہیں ہونا چاہیے. ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں, جو فیصلہ ساز ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ یہ جتنے بھی پولیٹیشین ہیں ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. اب جو موجودہ حکومت ہے وہ آن بورڈ کیوں لے رہی ہے اسٹیبلشمنٹ, جو کیوں ان کو اس میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی کے اوپر اعتماد نہیں ہے. ابھی بھی وہ خوف زدہ ہیں کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا گیا تو یہ باہر آ کے ہمیں نہیں چھوڑے گا, ٹھیک ہے. گرنٹر چاہیے حکومت کو ابھی بھی. دیکھیں اس طرح کا خوف کی تلوار تو ہوگی. کاشف دیکھیں, ڈوگر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, بات سنیں. نہیں, پوری دنیا نا اب چینج ہو رہی ہے, گلوبل چینج ہو رہا ہے. آپ نے کل 20 لوگوں کو سزائیں سنائی, 25 لوگوں کو سزائیں سنائی. امریکہ کا کیا بیان آیا؟ ایسے بیان دیا جیسے امریکہ میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو اس ٹائم بیٹھی ہوئی ہے, جیسے گنگلو سے مٹی جھاڑتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بہت بڑی امن کی علم بردار بنتی ہے, یعنی وہ بھی تسلیم کرنے پہ مجبور ہوئی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے ہلکا سا ایک ٹچ دے کے ایسے کر کے نکل گئے کہ یار یہ فیصلہ ٹھیک ہوا ہے. ان 25 لوگوں کو جن کو سزا ہوئی ان کی ویڈیوز دکھائی گئی. آپ مجھے بتائیں کہ وہ قابل معافی تھے کسی صورت؟ آپ کسی ریاستی اداروں پر حملہ کریں گے تو آپ قابل معافی نہیں ہیں. آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ تصویریں لگا کے, کیمرے لگا کے ڈانس کر رہے ہیں اور گالیاں نکال رہے ہیں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا کہاں دخل عمل نہیں ہے. کوئی ایسا ملک آپ مجھے بتائیں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا دخل عمل نہیں ہے. ابھی جو بنگلہ دیش میں ہوا نہیں صاحب, چلیں عمل دخل ہوتا ہے ریاستی اداروں کی سلامتی کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل ہوتا ہے, لیکن اتنا کھلے عام عمل دخل کو بھی آپ کھلے عام نہیں کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ کھلے عام نہیں ہے. آپ اس کو انٹرنیشنلی کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں میں یہاں پہ جسٹیفائی کرنے نہیں بیٹھا, میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ جو ریاست ہوتی ہے نا, اس کی ایک اکائی ہے فوج, اس کے انڈر کام کرتی ہے. چلے اس طرح کر لیتے ہیں, ذرا کھل کے لفظوں میں بات کر لیتے ہیں.
کسی بھی جو بنگلہ دیش میں آپ نے، میں اس لیے بنگلہ دیش کی طرف آ رہا تھا، آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا جمہوریت نے اجازت نہیں دی کہ فوج آ کے بیٹھے، صحیح نہیں بیٹھی. نہیں بیٹھی. شمالی کوریا میں ایک دن مارشل لا لگتا ہے، اگلے دن اسمبلی اڑا دیتی ہے. جمہوریت تھی. جب آپ جا کے بوجھ بنیں گے اسٹیبلشمنٹ کے، آپ ان کے کندھوں میں جا کے بیٹھیں گے، آپ فیض حمید جیسے لوگوں کو آسمان پہ چڑھا کے رکھیں گے. دیکھیں اکائی نہیں غلط، پوری اسٹیبلشمنٹ نہیں غلط. آپ کے ڈیلی 5 سے 7 جوان جو ہیں اپنی شہادتیں دے رہے ہیں. ملک میں ایک دہشت گردی کی لہر دوبارہ اٹھی ہوئی ہے. اب کچھ چند لوگوں کو آپ جا کے اپنا سربراہ بنائیں گے اور کہیں گے کہ جو مائی باپ آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو آپ فوج نے اس کو بتایا. ایک بہت بڑی سیٹ ہے ڈی جی، جو ڈی جی آئی ہے، یہ کوئی چھوٹی سیٹ نہیں ہے، بین الاقوامی طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے. اس کے چیف کو کورٹ مارشل کر دیا گیا. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی 76 سال کی تاریخ کا بہت بڑا وقوع ہے؟ درست. ابھی جا کے یہ لوگ تو کہہ دیتے ہیں اس پہلے طرح بھی سے ایسے ہوا تجاوز ہے، اور پہلے بھی ایسا ہوا ہے، یہ داخلت. ہوا ہے. کچھ نہیں ہوا. صحیح. مانا گیا کہ آئی ایس آئی نے پیسے دیے، ایجنسیوں نے پیسے دیے تو میاں نواز شریف الیکشن جیتے. آج تک کس نے جا کے پکڑا؟ اس دفعہ جو آپ کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے بات نہیں کی، کر کے دکھا رہے ہیں. جب آپ کو پتہ ہی لگ گیا ہے، چیف آف آرمی سٹاف کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے میرے پہ پڑنا ہے. ایک ٹائم تھا، آپ 2000 کی دور میں جائیں کہ کچھ بھی پاکستان میں ہوتا تھا تو کہتے تھے امریکہ کر رہا ہے. آج دور یہ آ گیا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو سٹیپ اٹھانا پڑنا تھا نا کہ بھائی جب میرے گریبان پہ لوگ آ گئے ہیں تو پھر ہم کچھ کرتے ہیں. صحیح. آپ مجھے بتائیں کہ اگر کراچی میں یہ جو جا کے چیف آف آرمی سٹاف جا کے کیا کہتے ہیں آپ کے تاجروں کے ساتھ میٹنگیں کر رہے ہیں، سعودی عرب میں جا کے میٹنگیں کر رہے ہیں، اور دوسرے ممالک کے جو ہیں وہ میٹنگ کر رہے ہیں، وہ بھائی وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ کوئی یہ جو ٹوٹی پھوٹی گورنمنٹ کھڑی ہوئی ہے ان کے سر پہ آپ کے ساتھ کاروبار کرنے کو تیار ہوئے ہیں؟ نہیں جی. جس طرح ڈوگر صاحب نے فرمایا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب کی کوئی ضمانت ہونی چاہیے، ان کی کوئی ضمانت دینے کو تیار نہیں ہے. تو آپ یقین کر لیں کہ اس گورنمنٹ کے وزیر اعظم کی بھی کوئی ضمانت دینے کو تیار نہیں ہے. اچھا، آپ وہ ضمانت دینے کے لیے آپ چیف آف آرمی سٹاف کو آگے لگا دیتے ہیں، اور جب وہ ضمانت دے کے آئیں گے تو وہ فیصلے بھی کریں گے بھائی، اور جب وہ فیصلے کریں گے تو آپ کو ماننے پڑیں گے، سیاسی استحکام کے لیے جی ماننے پڑیں گے. جی. آپ دیکھیں کہ آپ جب یہ الیکشن ہوئے کا جی ملک دیوالیہ ہو گیا، یہ ہو گیا، آپ کے اسٹیبلشمنٹ نے کھڑے ہو کے کہا کہ ملک دیوالیہ نہیں ہوگا. آپ کے 25 لوگ انہوں نے، میں کہنا نہیں چاہ رہا جوڈیشری کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن جن 25 لوگوں کو کل انہوں نے سزا دی انہوں نے اس کی ویڈیوز جاری کی. ایس پی آر نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ثبوتوں کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ، ہر چیز کر کے سزا دی گئی. پھر اپیل کا حق بھی دے دیا. اپیل ہائی کورٹ میں بھی ہو سکتی ہے، سپریم کورٹ میں بھی ہو سکتی ہے، اپیل سے بری کر لیں اور آپ دیکھیے گا یہ لوگ بری ہوں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کون سے آسمان سے اترے ہوئے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتار کے آپ کرسی پہ بٹھا دیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کو ضمانت کے پاس جو آپ کا سٹنگ وزیر اعظم ہے، جو دوسرے ممالک ہیں، بین الاقوامی ممالک ہیں، وہ آپ کے چیف آف آرمی سٹاف کی، آپ کے جنرل صاحب کی ضمانتیں مانگ رہے ہیں. تو جو بندہ جیل میں بیٹھا اس کی ضمانت بھی نہ مانگی جائے. صحیح. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو شہزاد صاحب نے کہا، ریاست شہزاد صاحب نے، اتفاق کرتے ہیں ان کی بات سے؟ سر جی یہ باتیں ان کی ساری ٹھیک ہیں، یہ مطلب بنگلہ بنگلہ دیش کی مثال دے رہے ہیں یہ، کوریا کے، لیکن بنگلہ دیش میں پولیٹیشین ایسے نہیں ہیں جو کسی کی گود میں بیٹھ کے کہیں ہمیں حکومت دیں. سوری، میں ہر دفعہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. دوسری انڈیا جو بنگلہ دیش کی جو وزیر اعظم تھی وہ تو انڈیا کی گود میں بیٹھ کے گورنمنٹ چلا رہی تھی. سر دیکھیں وہ اس کے الیکشن میں
पूरी दुनिया की तारीख में कहा गया कि सरा तरीन इलेक्शन हुआ जो लास्ट में सीना वाजद जीती, पूरी दुनिया ने चलाया। उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनकी जो क्या कहते हैं एजेंसियां थी, उन्होंने बैठ के बॉक्स बदले और आपके बैनुल अक़वामी चैनल्स ने वो दिखाया। सर देखिए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता क्या कि अगर अभी मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है तो वो दोनों अगर कौमी सलामती के अदारे और वज़ीर आज़म हाउस सेम पेज पे हो तो आप किसी और पार्टी को इलेक्शन विन करके दिखाएं, जीत कर दिखाएं। सर दूसरी बात ये दुनिया ये भी देखती है। देखें, अब ये बात आ जाती है आपकी वहीं पे पेज 45 47 में। आज भी पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, पीटीआई के जो मेंबर्स हैं वो नून लीग और पीपल पार्टी से ज्यादा है। सर दादली हुई होगी वो 75 साल से हो रही है। 2013 में 14 सीटों का पेंचर क्या कहते हैं 35 पेंचर का रोला बना, ठीक है। 2018 में आरटीएस का रोला बना। अब 2024 में वो तो हमारी तारीख भरी पड़ी है। आप यकीन करें, आप तो ये बात कर रहे हैं ये तो इलेक्शन ही कोई नहीं। 2002 में जिसने साइकिल का निशान रखा मुशर्रफ दौर में, वो घर बैठ के एमएनए हो गया। यस, आपके 99% मिला नहीं। अभी भी देखे, अभी भी लोटा कुरान देखे नहीं, वो मतलब लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने निशान ढूंढ के जनाब किसी का वो चाय वाली 2018 की आप शायद बात नहीं अभी की जो भी रिसेंट इलेक्शन हुए 2024 में भी आपने सबसे ज्यादा सीटें ली, तरीके इंसाफ की सबसे ज्यादा। सर जी देखें, बात ये है यासर साहब का तगलामी माफ, ठीक है। अभी इंटरनेशनली जो भी लोग देख रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के हों चाहे हमारे फाइनेंशियल मामलात हो, ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF, उनको ये भी पता है कि यार ये जो इनके वज़ीर आज़म हैं या फलां वज़ीर है तो इनके ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद होना थी तो इनको लाकर बिठा दिया, जिनके फाइनेंशियल करप्ट लोग हैं। तो फाइनेंशियल करप्ट लोगों की मौजूदगी में सर आपको ये तो फाइनेंशियल करप्ट हैं, इसको तो मान लिया। जब आप तरीके इंसाफ ने इलेक्शन जाने के जब गवर्नमेंट उसके उनकी टूटी, जब क्या कहते हैं तरीके अदम एतमाद आके बैठी तो उन्होंने एक पे लड़ाया था, अमेरिका की मुदाखलत, साइफर अमेरिका की मुदाखलत। देखें सर, बात सुने, मैं आपको बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। ये बात आज अमेरिका का सदर उनके हक में आ गया है तो तरीके इंसाफ खुद कह रही है मुदाखलत करो। यार ऐसा आलमी है कि आपने जब वो सैफर लड़ाया तो कहा अमेरिका की मुदाखलत, क्या हम गुलाम है? हम गुलाम हैं। आज उनसे ट्वीट करवा रहे हैं क्या हमें गुलामी में ले? यस, आप देखें कि यहाँ पे अभी तक किसने बयान दिया अमेरिका को, तरीके इंसाफ के कौन से ऐसे बंदे ने शटअप कॉल दी कि भाई हमारे मुल्क की, हमारे दाखिली जो अंदरूनी मामलात है उस पे दखल अंदाजी मत करो। क्या आप पीटीआई वाले गुलाम बनना चाह रहे हैं? देखिए सर, आपको क्या लगता है? देखे हम जैसे यासिर साहब ने कहा वो मुदाखलत या तो सैफर के मामले से पीछे हट जाए या बानी पीटीआई उस पे माजरत करें या बानी पीटीआई शटअप कॉल दे अमेरिका को कि सर आप हमारे अंदरूनी मामले में नहीं बोल सकते, आप लॉबिंग बना रहे हैं। आपने वहां पे पूरी टीम बिठाई हुई है जो लॉबिंग कर रही है, ट्वीटें कर रही है। एलची, ये जो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीता है इसका एलची एक जो इन्होंने लगाया है, आप यकीन करें कि उसकी अभी तक 23 ट्वीट्स आ गई हैं। नहीं, आप इतने खौफजदा क्यों हैं? नहीं खौफजदा नहीं। मैं हमेशा ये बात, इस बात को लेके चलता हूँ कि जमहूरियत जो है वो तब भी पलपती है, जब तब भी बड़ी होती है, तब भी आगे जाती है जब आपका बयानिया एक होता है। आप बाहर निकल के ऐसे नहीं कर सकते कि जब आपके ऊपर आए तो आप गालियां निकालें। डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपकी जमात कोई भी है, कुछ भी है, लेकिन मुल्क तो आपका है ना सर। देखिए, बैरूनी मुदाखलत की दावत आप क्यों देते हैं? सर देखिए, वो बहुत बहादुरी के साथ, तो मैं इख्तलाफ नहीं करता। नून लीग ने ये बात कहने पे मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान ने बहादुरी के साथ जेल काट रहा है। यासिर साहब मौका देना। सर जी वही लोग हैं ना, कह रहे हैं मुझे मौका नहीं, ये वही लोग हैं ना जो कह रहे थे कि 6-7 दिन बानी पीटीआई को जेल में रखें, ये अपने सर में नाखन मारेगा, ठीक है, ये करेगा वो करेगा। सर मेरा पॉइंट ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ
کہ آپ جب تک اپنی ملک سے فنانشیل کرپٹ لوگوں کا خاتمہ نہیں کریں گے، اس پر نظریں نہیں رکھیں گے، آپ ملک کی حکومت کو درست نہیں کر سکتے۔ سر میں معذرت کرتا ہوں، مجھے پوائنٹ اپنا پورا کرنا میں آپ ہے۔ کو مزید وقت دوں گا، لیکن ایک شارٹ بریک پہ مجھے ابھی بریک پر جانا ہے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ 2 مزید گیسٹ جو ہے ہمیں شامل ہوں گے، اس میں باقر حسنین آئیں گے اور بریرہ ستار آئیں گی۔ بریک کے بعد ہم ڈوگر صاحب کو مزید وقت دیں گے اس پر گفتگو کرنے کے لیے۔